वेलकम बैक। सेनेट का इजलास जारी है जिसमें 27वीं आईनी तरमीम का बिल मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ 27वीं आईनी तरमीम का बिल पेश करेंगे। सेनेट से मंजूरी के बाद 27वीं आईनी तरमीम का बिल कौमी असेंबली में पेश किया जाएगा। कौमी असेंबली का इजलास आज शाम 4 बजे तलब किया गया है। सेनेटर फारूक एच नायक कायमा कमेटी कानून और इंसाफ की रिपोर्ट देंगे। कानून और इंसाफ की मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी ने गुज़िश्ता रोज मुसवदे की मंजूरी दी थी। 27वीं आईनी तरमीम की सेनेट से मंजूरी का मामला। पीपी और लीगी वफूद की मुलाकात। मुस्लिम लीग नून के वफ्द में इसहाक डार, आजम नजीर तारड़, अनूशा रहमान और दीगर, जबकि पीपल्स पार्टी के वफ्द में शहरी रहमान, फारूक एच नायक, नवीद कमर और मुर्तजा वहाब शरीक हैं। जराये के मुताबिक पीपल्स पार्टी और नून लीग में 2 निकात पर ताहाल डेडलॉक है, जिस पर इत्तफाक राय के बाद तरामीम ऐवान में पेश होंगी। मजीद तफसील जानते हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अजहर फारूक से। जी अजहर। आज इस वक्त पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमाओं के दरमियान यहाँ पे चैम्बर में मुलाकात हो रही है। दोनों जमातों के मबैन इत्तेफाक राय पैदा होने के बाद ही ये तरमीम अब सेनेट में पेश होगी। कोशिश ये हो रही है कि किसी नतीजे पर पहुंचा जा सके। 2 इश्यूज हैं, एक तो सदारती इस्तिस्ना है और दूसरा जजेस की जो ट्रांसफर है उस हवाले से बातचीत हो रही है। पीपी और लीगी वफ्द के मबैन मुलाकात तकरीबन गुज़श्ता 2 घंटों से जारी है। सीनियर रहनुमा जो है इसे मुलाकात का हिस्सा है। तो ये बताया गया है कि बाकी तमाम इश्यूज पर तकरीबन अब इत्तेफाक की राय हो चुका है। जो ये मामला सेटल होता है तो इस हवाले से इस मसवदे को हतमी शक्ल दे दी जाएगी। ये भी बताया गया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहती है कि जजेस के मामले पर कुछ थोड़ी बहुत जो है वो लचक होनी चाहिए और पीपल्स पार्टी ने इस हवाले से अपनी कुछ तजावीज़ भी पेश की हैं जिनका इस वक्त जायजा लिया जा रहा है। अजहर फारूक अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी। बिलावल भुट्टो आज शाम इस्लामाबाद वापस पहुंचेंगे। इसी वाले से हमें अपडेट करेंगे नुमाइंदा ARY न्यूज हमारे साथ मौजूद है हमें बताने के लिए जहांगीर खान। जहांगीर बताएगा। जी बिल्कुल, पीपल्स पार्टी के मुताबिक चेयरमैन पीपल्स पार्टी आज शाम इस्लामाबाद पहुंचेंगे और आइंदा चंद रोज तक उनका इस्लामाबाद में क़याम होगा। बिलावल भुट्टो ज़रदारी की वज़ीर-ए-आज़म से एक मुलाकात भी तय है, जिस मुलाकात में आईनी तरामीम से मुतल्लिक हतमी मुशावरत होगी और इसके साथ साथ सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी और पार्टी रहनुमाओं से भी उनकी मुलाकातें तय हैं। इन मुलाकातों में आईनी तरामीम पेश करने की हिकमत अमली तय की जाएगी, जबकि दीगर जो उमूर हैं उन पर भी तबादला ख्याल होगा। तो चेयरमैन पीपल्स पार्टी आज शाम को पहुंचेंगे और उसके बाद अब आईनी तरामीम के हवाले से कौमी असम्बली का इजलास होगा तो उसमें भी वो शिरकत करेंगे और उससे पहले वो जो हिकमत अमली है उसको हतमी शक्ल देंगे। जी ठीक, बहुत शुक्रिया जहांगीर। वफाकी वज़ीर इत्तलात अतउल्लाह तारड़ कहते हैं, हमारा किसी के साथ कोई डेडलॉक नहीं है। पार्लिमानी कमेटी की कार्रवाई सबके सामने है, वोट्स पूरे हैं, इसमें किसी किस्म का कोई अभाव नहीं है। इसमें कोई डेडलॉक नहीं है। पार्लिमानी कमेटी की प्रोसीडिंग्स आपके सामने है, वोट पूरे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें किसी किस्म का कोई अभाव नहीं है और ये एक पॉजिटिव कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। मैं समझता हूँ कि बड़ा खुशाइंद है। मैं समझता हूँ कि जिस तरह वज़ीर-ए-आज़म साहब का जो एक इस्तिस्ना ना लेने का एक फैसला था कमेटी से भी, वो शिकअप वापस हो गई है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक अहसन कदम था और तो बाकी देखिए सारी तरमीम जो है गुड गवर्नेंस के लिए, वफाक के सूबों के साथ मजबूत रिश्ते के लिए और उसके साथ साथ एक दिफाई तौर पे पाकिस्तान को मजबूत करने के लिए, जंग जीतने के बाद मजीद जो है पाकिस्तान की दिफाई कुव्वत में इजाफा करने के लिए बड़ी एक सेर हासिल गुफ्तगू के बाद और बड़ी अच्छी तरमीम लाई। दुनिया है उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स का कॉन्सेप्ट है। हमारे यहाँ ये आज की डिबेट नहीं है, ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के वक्त से एक डिबेट चल रही थी कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स होने चाहिए। PMLN का, पीपल्स पार्टी का और ANP का ये मुश्तरका मुतालबा था। वो एक मंतकी अंजाम तक पहुंची और 26वीं आईनी तरमीम में जब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाया गया उसके आपने समरात देखे। पूरी दुनिया में हेड्स ऑफ स्टेट्स जो होते हैं इंक्लूडिंग प्रेसिडेंट्स ऑफ अमेरिकन सिस्टम भी स्टडी करें तो उनको इम्यूनिटी हासिल होती है। तो ये चॉइस होती है और मैं समझता हूँ कि दुनिया से राइज है। हुकूमत ने सेनेट में 27वीं आईनी तरमीम के लिए दरकार 64 वोट पूरे करने का दावा किया है। सेनेट में हुकूमत और इत्तेहादी सेनेटर्स की तादाद 61 है। चेयरमैन वोट कास्ट नहीं करेंगे, जबकि मुस्लिम लीग नून के इरफान सदीकी शदीद अलील हैं। हुकूमत को तरमीम की मंजूरी के लिए 64 अरकान की हिमायत दरकार है। ANP के 3 वोट भी आईनी तरमीम के हक में आएंगे। हुकूमत का दावा है BNP की नसीमा एहसान और आज़ाद अरकान असद कासिम रोंझो भी आईनी तरमीम के हक में वोट देंगे। इस तरह हुकूमत आईनी तरमीम के लिए दरकार 64 का हिस्सा हासिल कर सकेगी। क्या आईनी तरमीम के लिए नंबर्स पूरे हैं? क्या नेशनल पार्टी आईनी तरमीम की हिमायत करेगी?
صحافی کے سوالات پر ڈپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار کا کہنا تھا، جی انشاءاللہ آپ کو پتہ چل جائے گا جب ووٹنگ ہوگی۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ صحافی نے سوال کیا کہ کیا آئینی ترمیم کے لیے نمبر پورے ہیں، کیا نیشنل پارٹی آئینی ترمیم کی حمایت کرے گی؟ اس پر ڈپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا کہ انشاءاللہ آپ کو پتہ چل جائے گا جب ووٹنگ ہوگی۔ میں نمبر پورے ہیں سر، انشاءاللہ۔ تو سر جان بلیدی صاحب مالک صاحب مان گئے ہیں وہ ووٹ کے لیے؟ آپ کو پتا چل جائے گا جب ووٹنگ ہوگی سر۔ آج عرفان صدیقی صاحب ووٹنگ نہیں چلیں گے سر، وہ بیچارے بیمار ہے، بہت سخت بیمار ہے، تو اس کے بغیر ووٹنگ ہوگی سر؟ مسئلہ نہیں، سب اچھا ہے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے خوشگوار موڈ میں صحافی کے سوال کا جواب دیا۔ کہا آپ کے لیے بری خبر یہ ہے کوئی مسئلہ ہی نہیں، نمبر پورے ہیں، جب ہی سب کر رہے ہیں، مشاورت ہمیشہ ہوتی ہے، یہ کوئی پہلی بار نہیں۔ سب اچھا ہے، آپ کو مسئلہ چاہیے ہوتا ہے، بری خبر آپ کے لیے یہ ہے کہ مسئلہ کوئی نہیں ہے۔ آپ پہلے پڑھ لیں، جوڈیشل کمیشن آف پاکستان 18ویں ترمیم سے چل رہا ہے، آپ کوئی اور کام کرے، پڑھ کے سوال سر کتنے نمبر پورے ہیں تو کر رہے ہیں نا جی۔ مطلوبہ تعداد ہوگی تو ووٹنگ ہوگی، یہ مشاورت ہمیشہ ہوتی ہے، پہلی دفعہ نہیں ہو رہی۔ پچھلی دفعہ آپ کو یاد ہے کہ رات 8 بجے ووٹنگ شروع ہوئی تھی، ابھی تو انشاءاللہ العزیز نمبر پورے ہیں، ترمیم پاس ہو چکی، بتائیں مٹھائی کب کھائیں گے؟ سینیٹر فیصل وافدہ کی پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر میڈیا سے گفتگو، کہا 27ویں آئینی ترمیم سے جمہوریت مضبوط ہو رہی ہے، یہ ملک کی ضرورت ہے۔ بھی بدلتا ہوں، آپ بتائیے بھی بدلے، وہ پاس ہو گئی، ٹائم مٹھائی کب کھائیں گے اور کھانا کب کھائیں گے، آپ سب یہ بتا دیں۔ یہ ہمارے ملک کی ضرورت ہے، ہمارا ڈیفینس لائن سالڈ ہو گیا اور ایسی اور امینڈمنٹس کی ریکوائرمنٹ ہوگی، ملک کی ترقی کے لیے ہم کرتے ہیں۔ پیپلز پارٹی کی جو ترامیم ہے اس حوالے سے بتائیے گا، اور وزیر اعظم صاحب نے بھی ایک ترمیم واپس لینے کا جو ہے فیصلہ کیا۔ وزیر اعظم صاحب نے ایک زبردست کام کیا، یہی ایکسپیکٹ کرنا چاہیے آپ کو وزیر اعظم کیڈر کے لوگوں سے۔ ANP نے جو خیبر پختونخوا کی کے حوالے سے ترمیم پیش کی اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ احمد ولی میرا دوست ہے یار، آپ بولیں گے جیسا بولیں گے ویسا کر دے گا، بھائی ہمارا۔ مولانا صاحب کو راضی کر لیں گے؟ مولانا صاحب میرے بڑے، ہم سیاست سیکھتے ہیں، آپ کو جب کہا ہے کہ اب آپ 28 کی بات، اس میں کوئی دم نہیں رہا، مسالہ ہی نہیں ہے بیچنے کے لیے۔ PTI جو مخالفت کر رہی ہے انہوں نے کچھ احتجاج کا اعلان بھی کیا، احتجاج حوالے سے بس اور کوئی احتجاج نہیں کر رہے۔ سینٹ میں اپوزیشن کے پارلیمانی لیڈر بیرسٹر علی ظفر کا کہنا ہے پوری کوشش کریں گے آج حکومت 27ویں آئینی ترمیم پاس نہ کرا سکے۔ جب سے بلاول بھٹو نے اس سے متعلق ٹویٹ کیا ہے ہم اس کی مخالفت کر رہے ہیں، آج بھی بھرپور احتجاج کریں گے۔ ہم اصولی طور پر استثناء کے خلاف ہیں، جس نے کوئی جرم کیا ہو اسے سزا ملنی چاہیے۔ کر رہے ہیں ہم آج بھی بھرپور طریقے سے مخالفت کریں گے، اور دیکھیں ان کے پاس اب نمبرز ہیں کہ نہیں، وہ ہم انشور کریں گے کہ اگر نمبرز نہیں ہیں تو یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ نہ پاس ہو سکتا ہے کہ شاید وہ لے کے نہ آ سکیں آج۔ سر یہ جیسے کہ صدر مملکت کو استثناء دیا گیا ہے، اگر عارف الوی صاحب بھی کوئی PTI کے احتجاج کی قیادت کرتے ہیں، کیا وہ بھی استثناء ان کو بھی حاصل ہوگا، ان کے اوپر کوئی کیس نہیں بنے گا؟ جی میرا خیال ہے کہ یہ ڈیبیٹیبل ہے، لیکن ہم تو اس استثناء کے خلاف ہیں۔ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ جس نے بھی اگر جرم کیا ہے، چاہے وہ پریزیڈنٹ ہوں چاہے وہ گورنر ہوں، ان کو قانون اور آئین کے مطابق سزا ہونی چاہیے۔ نہ جو ہے صرف اور صرف بے گناہ لوگوں کو حاصل ہونا چاہیے، جو بے گناہ۔ یہ آرٹیکل 1 کے بھی خلاف ہے، آرٹیکل 1 کے خلاف، قانون و سنت کے خلاف ہے۔ JUI کے مرکزی رہنما اور سینیٹر کامران مرتضیٰ کہتے ہیں یہ طریقہ کار بالکل غلط ہے، ترامیم بھی غلط ہے، اس کی حمایت نہیں کریں گے۔ 27ویں ترمیم سے 26ویں ترمیم کو رول بیک کر دیا گیا ہے، اب ہمارے سر پر 26ویں ترمیم کا بوجھ بھی نہیں ہے۔ ملک کی بدقسمتی ہے، آئین اور پارلیمان کو پامال کیا گیا ہے۔ جو پارلیمانی پارٹی طے کرے گی وہی پالیسی ہوگی، یہ بات طے ہے کہ ہم جو نا حمایت نہیں کر سکتے۔ جس طرح سے یہ بلڈوز کرتے ہیں اس کی تو بالکل حمایت نہیں کی جا سکتی۔ یہ طریقہ کار بھی غلط، یہ ترمیم لائے ہیں وہ بھی غلط۔ یہ ہماری جان 26ویں ترمیم سے بھی چھٹ گئی ہے۔ وہ جو ایک کمٹمنٹ، جو ایک شریفانہ کمٹمنٹ موجود تھی ہمارے پارٹ سے، تو اس کو جس طریقے سے انہوں نے ختم کر دیا، اب جو ہے نا ہمارے سر پہ جو ہے نا 26ویں ترمیم کا بھی بوجھ نہیں ہے۔ دستور کو اور پارلیمان کو جس طرح سے انہوں نے پامال کیا ہے، یہ اس ملک کی بدقسمتی ہے۔ اس میں مسلسل جو لوگ استعمال ہوئے ہیں وہ استعمال ہوئے ہیں، جو ہمیشہ اس کا جو ہے وہ کریڈٹ لینے کی کوشش کرتے تھے، آج وہ کریڈٹ ہو گئے۔
ANP سینیٹر ہدایت اللہ کا کہنا ہے آئینی ترمیم کی حمایت یا مخالفت سے متعلق پارٹی سے ہدایت نہیں ملی. اگر ووٹ دیا تو کسی سے چھپ کر نہیں دیں گے اور اگر پارٹی نے ہدایت دی کہ نہیں دینا تو مخالفت کریں گے. نے کہہ دیا کہ ووٹ دینا ہے تو سیدھا ہم ووٹ دیں گے, کھلم کھلا دیں گے. ایسے نہیں ہے کیا مطلب ہے کہ چپ چھپا کے کسی کو ہمارا ایک ممبر ادھر جائے گا ایک ادھر جائے گا. ہماری پارٹی میں یہ بات نہیں ہے. کھلم کھلا انشاءاللہ دیں گے. اگر انہوں نے مخالفت کر دی تو پھر نہیں دیں گے. اور ابھی سب تک یہ واضح ہونا چاہیے کہ ابھی تک تو ہم نے نہیں کیا. سینٹ میں مسلم لیگ نون کے پارلیمانی لیڈر عرفان صدیقی شدید علیل ہو گئے. اہل خانہ کا کہنا ہے سینیٹر عرفان صدیقی کو سانس کی تکلیف کے باعث اسپتال منتقل کیا گیا. انتہائی نگہداشت یونٹ میں زیر علاج ہیں. اہل خانہ نے وضاحت کی ہے سینیٹر عرفان صدیقی کو وینٹیلیٹر پر منتقل نہیں کیا گیا. سینیٹر عرفان صدیقی سانس کی تکلیف کے باعث گزشتہ کچھ دن سے اسلام آباد کے مقامی اسپتال میں زیر علاج ہیں. ہمارے تمام اتحادیوں نے قومی سوچ کا بھرپور ساتھ دیا. صدر آصف علی زرداری اور تمام اتحادی جماعتوں کے سربراہوں کا شکریہ جتنے سنگ میل عبور کیے حکومت اور اتحادیوں کے تعاون کا نتیجہ ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کی حکومتی اور اتحادی جماعتوں کے سینیٹرز کے اعزاز میں دیے گئے عشائیے کے دوران گفتگو. 27ویں آئینی ترمیم کی منظوری کے لیے تعاون کا شکریہ ادا کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا ملک کے وسیع مفاد میں ہم سب نے مل کر کوشش کی. وفاق کی مضبوطی اور صوبوں میں ہم آہنگی بڑھانے گورننس کی بہتری کے لیے سب نے کوشش کی. پاکستان کی سفارتی کامیابیاں اور دنیا میں نام اتحادیوں میں ہم آہنگی کا عکاس ہے. مشترکہ کوششوں کی بدولت پاکستان کو شاندار مقام حاصل ہوا. معاشی صورتحال میں بتدریج بہتری ہو رہی ہے. اللہ کے فضل سے سیاسی و معاشی استحکام کی بدولت ملک کی سمت درست ہوئی. ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے سب کو مل کر کام کرنا ہے. وزیر اعظم نے حکومتی اور اتحادی جماعتوں کے سینیٹرز کو آج ناشتے پر بھی مدعو کیا ہے. سی ڈی ایف کا عہدہ آرمی کے پاس ہی رہے گا. آرمی چیف ہی ہمیشہ سینئر موسٹ پوزیشن سنبھالتے ہیں. ترمیم ابھی منظور ہونی ہے, ہو سکتا ہے کوئی مزید ترمیم ہو جائے. وزیر دفاع خواجہ آصف کی پروگرام اعتراض ہے میں گفتگو. کہا افغانستان سے مذاکرات ختم ہو گئے ہیں, سیز فائر قائم رہے گا. سی ڈی ایف کا جو عہدہ آئے گا کیا وہ صرف آرمی چیف کے پاس رہے گا؟ میری ناقص شکل کے مطابق یہ آرمی کے پاس ہی جو عہدہ رہے گا. یہ ابھی امینڈمنٹ پاس ہونی ہے, ابھی ڈسکس ہونی ہے. ہمیشہ پاکستان کے کانٹیکسٹ میں آرمی چیف ہیز آلویز بین ہولڈنگ دی سینئر موسٹ پوزیشن. اس میں جو ہے پاس کرانے کے لیے جو ہے ہو سکتا ہے وہاں پہ کوئی انٹروڈیوس کریں, مزید امینڈمنٹس انٹروڈیوس ہوں, ان میں امینڈمنٹس میں امینڈمنٹ انٹروڈیوس ہوں. اس لیے میں تھوڑا سا کیئرفل رہ رہا ہوں کہ افغانستان کے ساتھ جو مذاکرات تھے بس اب وہ ختم ہو گئے ہیں. ختم سیز فائر بالکل انہوں نے صحیح کہا ہے کہ سیز فائر ان پلیس رہے گی. اگر وہ وائلیٹ کرتے ہیں سیز فائر کو ہم بھی اس کا اسی طرح جواب دیں گے. سالس بھی اس ٹائم پر کمپلیٹلی نا امید ہو چکے ہیں. جی یہ آپ کا اندازہ درست ہے. میں کس کو جواب دوں گا؟ میرے پہ تو بہت لوگ اٹیک کرتے ہیں, کرتے رہیں, اچھی بات ہے. دشمن جو ہے وہ اٹیک ہی کرتا ہے. دشمن کو آپ کو محبت جب تو نہیں ڈالے گا. مجھے وقت ہوا ایک بریک کا, ساتھ رہیے. ویلکم بیک. اسلام آباد ہائی کورٹ نے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے بلدیاتی الیکشن جلد کرانے کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا. اسسٹنٹ اٹارنی جنرل عثمان گھمن نے کہا پارلیمنٹ سپریم ہے, وہ کسی بھی قانون کو تبدیل کر سکتی ہے. جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا جب غلط قانون بنتے ہیں تو بعد میں انہیں صفر پر واپس لانا ہوتا ہے. جس قانون میں غلطیاں بہت ہوتی ہیں تو اسے واپس لانے میں وقت لگتا ہے. جسٹس محسن اختر کیانی نے اسسٹنٹ اٹارنی جنرل اور الیکشن کمیشن کے ڈی جی لا سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا لوکل گورنمنٹ الیکشن نہ ہونے سے نظام کا بیڑا غرق ہوگا. پراپرٹی ٹیکس لگ سکتا ہے, نہ کوئی کام سیدھا ہو رہا ہے. مسلسل عدالتی فیصلوں کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. حیرت اس بات پر ہے جنہوں نے خود ایک دن میں الیکشن کا فیصلہ دیا پھر ڈویژن بینچ میں بیٹھ کر فیصلہ معطل کر دیا. اے جی صاحب, ہر غلط کام کا دفاع نہیں کیا جا سکتا. الیکشن کمیشن کے وکیل نے بلدیاتی الیکشن سے متعلق حکومتی ترمیم کا دفاع نہیں کیا. چیئرمین سی ڈی اے اور چیف کمشنر کا عہدہ ایک افسر کے پاس ہونے پر عدالت نے ریمارکس دیے. حکومت کو سوٹ کرتا ہے کہ ایک شخص 2 عہدے رکھے, باقی کسی کا خیال نہیں. بلدیاتی نمائندوں کا سارا اختیار سی ڈی اے کو دے رکھا ہے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کے خلاف پیکا ایکٹ کے تحت پرچہ کٹ گیا. مقدمہ سرکار کی مدعیت میں سائبر کرائم ایکٹ کے تحت سائبر کرائم رپورٹنگ سینٹر اسلام آباد میں درج کیا گیا.
سہیل آفریدی پر ریاستی اداروں کے خلاف نفرت اور گمراہ کن معلومات پھیلانے کا الزام ہے۔ FIR میں کہا گیا، سہیل آفریدی نے اڈیالہ جیل کے باہر اداروں کے خلاف جھوٹ پر مبنی گفتگو کی، ریاست اور قومی سلامتی کے اداروں کی ساکھ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ PTI کے آفیشیل سوشل میڈیا پیج سے ریاستی اداروں کے خلاف ویڈیو پھیلائی گئی۔ لاہور میں پولیو ٹیم پر حملہ، 3 خواتین نے پولیو ورکر کا سر پھاڑ دیا۔ واقعے کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ لاہور کے علاقے چند رائے میں انسداد پولیو مہم کے دوران خاتون پولیو ورکر پر حملہ کیا گیا۔ ایک عورت نے بچوں کا پولیو کو قطرے پلانے سے انکار کیا۔ خاتون ورکر نے عورت کو سمجھانے کی کوشش کی تو عورت اور اس کی 2 بیٹیوں نے حملہ کر دیا۔ خاتون پولیو ورکر کو اینٹیں ماری گئیں، جس سے خاتون پولیو ورکر زخمی ہو گئیں۔ کراچی کے تجارتی مرکز طارق روڈ پر واقع شاپنگ مال پر کسٹمز حکام کا چھاپے کے بعد علاقہ میدان جنگ بن گیا۔ دکانداروں کی مذمت پر ہوائی فائرنگ سے علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ دکانداروں کا طارق روڈ سگنل پر احتجاج، سڑک پر آگ لگا کر ٹریفک کے لیے بند کر دی۔ کسٹمز حکام کے مطابق چھاپا اسمگل شدہ مال برآمد کرنے کے لیے مارا گیا تھا۔ پولیس اور رینجرز کے علاقے گھیرے میں لینے پر مظاہرین منتشر ہو گئے۔ شکر گڑھ میں بابا گرو نانک کے جنم دن کی تقریبات کا آخری روز، اختتامی دعا میں شرکت کے لیے یاتریوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ 2000 بھارتی یاتری آج دوپہر گردوارہ روہڑی ایمن آباد روانہ ہوں گے۔ بھارت نے آج بھی کرتارپور راہداری نہ کھولی۔ یاتریوں کا بھارتی حکومت سے کرتارپور راہداری کھولنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہنا تھا کہ پوری دنیا گھومی پر پاکستان جیسا پیار کہیں نہیں ملا۔ بہترین انتظامات اور سہولیات پر پاکستانی حکومت کی شکر گزار ہیں۔ رواں مالی سال کے جولائی سے ستمبر کے دوران عوام سے 110 ارب روپے کی اضافی پیٹرولیم لیوی وصول کی گئی۔ وزارت خزانہ کے دستاویز کے مطابق رواں مالی سال کی پہلی سہ ماہی میں لیوی کی مد میں 371 ارب موصول ہوئے ہیں۔ گزشتہ مالی سال اسی عرصے کے دوران 261 ارب اکٹھے ہوئے تھے۔ گزشتہ مالی سال کے نسبت 42.12% زیادہ پیٹرولیم لیوی وصول کی گئی۔ IMF شرط کے مطابق 1.6% بلحاظ GDP بجٹ سرپلس رہا۔ پرائمری بیلنس بلحاظ GDP 2.7% ریکارڈ ہوا۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں ہفتے کے پہلے دن مثبت آغاز ہوا۔ بینچ مارک 100 انڈیکس کی 1,61,60,000 کی سطح بحال ہو گئی۔ 1052 پوائنٹس اضافے کے ساتھ انڈیکس 1,60,833 پوائنٹس پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ دوران کاروبار انڈیکس میں 1480 پوائنٹس تک کا اضافہ دیکھا گیا۔ ورلڈ میمن آرگنائزیشن کے زیر اہتمام گلوبل یوتھ ونگ کا سالانہ اجلاس جدہ میں ہوا۔ دنیا بھر سے چیئرمین، ارکان اور مختلف چیپٹرز کے نمائندوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ انڈیا، پاکستان اور یورپ چیپٹرز کے سربراہان نے سالانہ رپورٹس پیش کی۔ ورلڈ میمن آرگنائزیشن کے پہلے پیٹرن ان چیف سلمان اقبال نے اپنے خطاب میں کہا، WMO کی نوجوان قیادت نے صرف 5 سال میں حیرت انگیز ترقی کی۔ وقت آ گیا ہے ہم سب مل کر مضبوط، متحد اور بااثر کمیونٹی کے طور پر دنیا میں اپنی پہچان بنائیں۔ ہمیں چھوٹے خواب نہیں دیکھنے، عالمی سوچ کے ساتھ آگے بڑھنا ہے۔ صرف پیسہ کمانے کا نہیں، یہ تاریخ بنانے کا وقت ہے۔ سلمان اقبال نے کہا، صرف منصوبے نہیں بنا رہے، ہم ایک تحریک کھڑی کر رہے ہیں۔ کرکٹ کے ذریعے دنیا کو نیا پیغام دینا چاہتے ہیں، اتحاد، شناخت اور پہچان کا پیغام۔ سلمان اقبال نے اعلان کیا، WMO کرکٹ لیگ کا قیام جلد عمل میں لایا جائے گا۔ پاکستان سمیت مختلف ممالک کی ٹیمز حصہ لیں گی۔ یہ صرف کھیل نہیں، نوجوانوں کو بااختیار بنانے، خواتین کو قیادت دینے اور میمن کمیونٹی کو عالمی سطح پر روشناس کرانے کا مشن ہے۔ سعودی ولی عہد کی امریکی صدر سے مذاکرات سے قبل ریاض نے اسرائیل سے تعلقات کے لیے شرائط مزید سخت کر دی۔ رائٹرز کا کہنا ہے، ریاض نے سفارتی ذرائع سے واشنگٹن کو واضح پیغام دیا ہے کہ اس کی پالیسی تبدیل نہیں ہوئی۔ سعودیہ صرف اسی صورت معاہدہ کرے گا جب فلسطینی ریاست کے قیام کے روڈ میپ پر اتفاق ہو جائے گا۔ دہائیوں کی دشمنی کے بعد اسرائیل اور سعودی عرب کے سفارتی تعلقات مشرق وسطی کے سیاسی اور سیکیورٹی منظرنامے کو بدل سکتا ہے۔ سابق امریکی نائب انٹیلیجنس افسر برائے مشرق وسطی جونیتن کا کہنا ہے، ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان مستقبل قریب میں اسرائیل سے تعلقات کی بحالی پر آمادہ نہیں ہوں گے جب تک کہ ایک قابل اعتماد فلسطینی ریاست کے قیام کا راستہ واضح نہ ہو۔
واشنگٹن کو پیغام کا مقصد یہ ہے کہ کسی بھی سفارتی غلطی سے بچا جائے اور عوامی سطح پر بیان سے قبل سعودی عرب اور امریکہ کے موقف ہم آہنگ کیے جائیں تاکہ 18 نومبر کو وائٹ ہاؤس میں مذاکرات کے دوران یا اس کے بعد کوئی ابہام نہ رہے۔ اسرائیل کی غزہ جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزیاں، جنگ بندی کے اطلاق سے اب تک 240 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ غزہ میں شہید فلسطینیوں کی مجموعی تعداد 69,000 سے تجاوز کر گئی۔ مقبوضہ مغربی کنارے میں بھی اسرائیلی فورسز کی جارحیت جاری ہے۔ قابض سیکیورٹی فورسز اور یہودی آبادکار 2 ماہ میں نہتے مظلوم فلسطینیوں پر 126 سے زائد حملے کر چکے ہیں۔ حماس نے مزید ایک یرغمالی کی لاش اسرائیل کے حوالے کر دی۔ WHO نے زخمیوں کو علاج کے لیے غزہ سے باہر لے جانے کے لیے رفح کراسنگ کھولنے کا مطالبہ کیا ہے۔ شام کے صدر احمد الشرا کی نیو یارک میں IMF کی مینیجنگ ڈائریکٹر کرسٹلینا جارجیوا سے ملاقات ہوئی۔ IMF دفتر آمد پر جارجیوا نے احمد الشرا کا پرتپاک استقبال کیا۔ ایکس پر لکھا، شامی صدر سے شامی عوام کے لیے اقتصادی اصلاحات اور ترقیاتی اقدامات پر تفصیلی گفتگو ہوئی۔ ان اقدامات کو شامی حکومت عملی شکل دے رہی ہے۔ IMF شامی حکومت کی مدد کرے گا، اہم اداروں کے لیے تکنیکی تعاون فراہم کرے گا۔ شامی صدر آج شام امریکی صدر ٹرمپ سے ملاقات کریں گے۔ 2 طرفہ تعلقات اور اقتصادی ترقی کے امور زیر غور آئیں گے۔ برطانوی نشریاتی ادارے BBC کے ڈائریکٹر جنرل ٹم ڈیوی اور ہیڈ آف نیوز ڈیبورا ٹرنس اپنے عہدوں سے مستعفی ہو گئے۔ ان پر الزامات تھے کہ انہوں نے ایک پروگرام میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی تقریر کو گمراہ کن طور پر ایڈٹ کیا تھا۔ BBC اپنی رپورٹنگ میں سیاسی غیر جانبداری برقرار رکھنے میں ناکام رہا۔ دستاویزی فلم میں 6 جنوری 2021 کو ٹرمپ کی تقریر کے مختلف حصوں کو اس انداز میں جوڑا گیا کہ یوں لگا جیسے وہ اپنے حامیوں سے کہہ رہے ہوں کہ وہ ان کے ساتھ کیپٹل ہل کی جانب مارچ کریں گے اور شدید مزاحمت کریں گے۔ برطانیہ کی وزیر برائے ثقافت، میڈیا اور کھیل لیز اینڈی نے BBC کی گمراہ کن ایڈیٹنگ کو انتہائی سنگین قرار دیا۔ وقت ہوا ایک بریک کا، ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ کراچی کے علاقے اورنگی ٹاؤن میں رات گئے نوجوان کی ٹارگٹ کلنگ کا واقعہ اقبال مارکیٹ پولیس کا کہنا ہے مقتول شعیب اقبال کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے اور وہ ٹاؤن چیئرمین جمیل ڈاہری کی سوشل میڈیا ٹیم کا حصہ تھا۔ افضل خان ہمیں اپڈیٹ کریں۔ جی افضل۔ جی بالکل، پولیس حکام کا کہنا ہے کہ مقتول شعیب اقبال کا تعلق پیپلز پارٹی سے تھا اور اس کا گاڑی پر ایک تنازع بھی چل رہا تھا۔ یہ نوجوان اورنگی ٹاؤن کے جو ٹاؤن چیئرمین ہیں جمیل ڈیری، ان کی سوشل میڈیا ٹیم کا حصہ تھے۔ مقتول کے خلاف کچھ عرصے قبل مخالفین نے ایک مقدمہ بھی اقبال مارکیٹ تھانے میں درج کروایا تھا اور اس کی گاڑی کے تنازع پر جو ہے وہ یہ مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ رات گئے اسے فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا اور پولیس اس واقعے کی مختلف پہلوؤں پر تحقیقات کر رہی ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ K4 منصوبے کا تعمیراتی کام شروع ہو گیا۔ نیپا چورنگی سے کراچی یونیورسٹی تک پانی کی لائنیں بچھائی جائیں گی، جس کے باعث نیپا چورنگی سے حسن اسکوائر جانے والا روڈ ٹریفک کے لیے بند رہے گا۔ اس حوالے سے جانتے ہیں ہمارے رپورٹر افضل پرویز سے۔ جی افضل۔ شہر میں اضافی پانی کے حوالے سے واٹر کارپوریشن کا عملہ نیپا چورنگی سے لے کے حسن اسکوائر تک K4 منصوبے کی لائنیں بچھائے گا، جس میں 96 انچ اور 72 انچ کی لائنیں بچھانے کے دوران نیپا چورنگی سے لے کے حسن اسکوائر تک ترقیاتی کام کے باعث یہ سڑک مکمل طور پر بند رہے گی۔ دوسری جانب دیکھا جائے تو BRD ترقیاتی منصوبہ بھی جاری ہے، جس سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا تھا، اب مزید سفری سہولت کے حوالے سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس حوالے سے ٹریفک پولیس نے متبادل روٹس فراہم کیے ہیں، جو کہ نیپا چورنگی سے راشد مناز روڈ، علادین پارک سے ٹریفک شارع فیصل اور نیشنل اسٹیڈیم کی جانب موڑ دیا جائے گا۔ جو کاروباری حضرات ہیں وہ زیادہ پریشان نظر آتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ K4 منصوبہ جلد سے جلد مکمل کر کے شہریوں کو سفری سہولت فراہم کی جائے۔ جی اور خبر دیں گے آپ کو وزیر اعظم شہباز شریف سے وزیر اعلیٰ بلوچستان کی اسلام آباد میں ملاقات ہوئی ہے۔ ملاقات میں بلوچستان کے امور پر گفتگو ہوئی۔ منظور احمد ہمیں اپڈیٹ کریں گے۔ جی منظور۔ جی وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے وزیر اعلیٰ بلوچستان نے سرفراز بگٹی کی ان کے آفس میں ملاقات ہوئی۔ جو وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ سے اعلامیہ جاری کیا گیا ہے، اس میں بتایا گیا کہ ملاقات میں بلوچستان کے امور پر گفتگو ہوئی ہے۔ اس ملاقات میں وزیر پارلیمانی امور ڈاکٹر طارق فضل چودھری اور وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ بھی موجود تھے۔ جی ٹھیک ہے منظور، بہت شکریہ۔
کیا آج ہی سینٹ سے ترمیم منظور ہو جائے گی؟ صحافی نے خواجہ آصف سے سوال کیا، جس پر انہوں نے کہا کہ اللہ کرے انشاءاللہ۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے یہ جواب دیا۔ صحافی نے سوال کیا تھا کہ کیا آج ہی سینٹ سے ترمیم منظور ہو جائے گی؟ بندہ حاضر ہونے ہوئی ہے اور اس کے اندر ووٹ ڈالنے کا، انفارچونیٹلی وہ بیمار ہے، وہ نہیں آ سکتے۔ ابھی سر اس حوالے سے جو ترمیم کے حوالے سے باقی تمام چیزیں پوری ہیں، ووٹ کے حوالے آج ہی پاس ہونے جا رہے ہیں، آج ہی سینٹ سے بھی پاس ہو، اللہ کرے انشاءاللہ۔ اب تک اتنا ہی، دیکھتے رہیے ARY نیوز۔